बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट का एक मौसर धड़ा सियासतदानों को बुलाकर ये पैगाम दे रहा है या इंतबाह कर रहा है कि इमरान हुकूमत की मुखालफत न करें, इसको चलने दें। मतलब ये है कि हम इसके पीछे हैं और ये 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी तो इसकी आप मुखालफत न करें। बल्कि साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीनों की मुखालफत न की जाए, बिलवास्ता बैन-उस-सतूर इस तरह के उनसे कहा जाता है कि अगर इससे बेहतर कोई सिस्टम आपके पास है तो वो ले आए, उस पर बात कर ले। इसका मतलब ये है कि वो ये सियासतदानों को पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं ये बेहतरीन ऑप्शन है, फिलवक्त इनकी मुखालफत ना की जाए। लेकिन इनकी मुखालफत तो खैर होगी, वो तो इस तरह के कहने से ये मुखालफत ख़त्म नहीं होगी। लेकिन तस्वीर ये है कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान के 5 साल पूरे कराने के लिए इंतबाह किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये ख़बरें इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्म हैं, बल्कि इनको तस्दीक शुदा ख़बर समझा जा रहा है। हालांकि किसी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन वो जो कहा जाता है कि अंदरूने खाना जो चीज़ें कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं, उनकी जब खबर बाहर आती है और एक से ज़्यादा ज़राए से बाहर आती है तो वो खबर सही होती है, चाहे उसको सरकारी तौर पर या एलानिया तौर पर ना भी नशर किया गया हो। तो तब भी ये खबर बाद बाद में साबित हो जाता है कि सही थी। और वो खबरें ये चल रही हैं कि अगला साल इलेक्शन का है, और खबरें ये भी हैं कि इमरान खान बज़िद हैं कि मैंने अगले साल इलेक्शन कराना है। पता नहीं ये इस बात की तायद में किस हद तक दावा किया जा सकता है या नहीं, लेकिन मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकार और जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्हें तकरीबन यकीन है कि इमरान खान अगले साल इलेक्शन अनाउंस करने वाले हैं। और उसकी बुनियाद क्या है? तो कल नजम सेठी साहब ने भी अपने हफ्तावार अंग्रेज़ी जरीदे में एक एडिटोरियल लिखा, उसमें भी यही बात की गई कि ऐसे वक्त में जबकि इमरान खान की मकबूलियत बहुत कम हो रही है और मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी मसाइल, जिस तरह के आपने सुना कि पिछले महीने तजारती खसारा जो है वो और नई बुलंदियों की तरफ चला गया है और बरामदात में मज़ीद कमी आ गई है, दरामदात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है, और महंगाई की शरह जो है वो हफ्तावार बुनियादों पर तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि दाल जैसी चीज़ें, दाल जो गरीबों के लिए सबसे सस्ता खाजा है, सब्जियों से भी सस्ता, उसकी कीमत भी हफ्तावारी बुनियादों पर बढ़ रही है। कल जो रेट आए उनके मुताबिक दालों के निर्ख में 16 रुपए से लेकर 30-32 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान किस बरते पर इलेक्शन कराना चाहेंगे अगले साल, जबकि उन्हें पता है, उन्हें रिपोर्टें मिल रही हैं, और ये रिपोर्टें ज़ाहिर है कोई खुफिया रिपोर्टें नहीं हैं कि सिर्फ अपोजिशन के पास हों या अखबार नवीसों के पास हो और इमरान खान के पास ना, वो तो हुकूमत है। हुकूमत के पास तो ये रिपोर्टें बिल्कुल मौजूद हैं कि पॉपुलैरिटी इतनी गिर गई है कि इनका कोई उम्मीदवार किसी भी पाकिस्तान की किसी पख्तूनख्वा के चंद इलाकों को छोड़कर बाकी 3 सूबों में कोई भी हल्का ऐसा नहीं है जहां से पीटीआई को उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पूरी उम्मीद हो सके, जब तक कि उनको खलाई मदद ना पहुंचे। और ये भी रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर हैं कि खलाई मदद 2018 की तरह नहीं पहुंच सकती। तो फिर इमरान खान इतना बड़ा जुआ किस बरते पर खेलने जा रहे हैं? इसके जवाब 2-3 हैं। एक तो ये है कि अब ये तकरीबन साबित हो गया है कि जो धांधली की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की तायद हासिल है कि ये मंगाई जाएं। ये सवाल अगरचे अलग है कि ये इलेक्ट्रॉनिक धांधली किसके हक में की जाएगी, ये इस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं उनको बयान भी कर चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नई किंग्स पार्टी या नए किंग्स अलायंस के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन वो सारा ड्रामा जो 2018 में खेला गया वो नहीं खेला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीनें ना आ सकी तो फिर इमरान खान का इलेक्शन जीतने का जो प्रोग्राम है वो किस तरह पूरा होगा, और वो ये जुआ किस तरह खेल रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप पीछे जाएं, आप में से बहुत से लोगों ने तो वो ज़माना देखा भी नहीं होगा या बहुत छोटे होंगे, लेकिन बहरहाल उस दौर के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। वो जो आपको बताएंगे कि 1976 में अपोजिशन का बुरा हाल था और वो मुनक़सिम थी और कमज़ोर थी, इसकी क़यादत जेलों में थी और पाकिस्तान पर सख्त सेंसरशिप नाफिज था। इस हद तक सेंसरशिप नाफिज नहीं था जिस हद तक आज है। मसलन आज की मैं मिसाल देता हूँ कि कल आपने सोशल मीडिया पर ये खबर देखी और 1-2 टीवी चैनल्स पर चली
کہ چنوک ہیلی کاپٹر امریکہ کے کراچی کی فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ہیلی کاپٹر سرگودا کے اڈوں سے اڑے تھے اور کراچی کے وہاں انہوں نے وہاں مٹن گشت کی فضا میں اور پھر واپس آ گئے۔ تو یہ خبر کل کے اخبارات میں آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا، یہ کسی اخبار میں نہیں چھپ سکی، خبر کا نوٹس لے لیا گیا اور روک دیا گیا۔ اسی طرح ایک ٹی وی پروگرام میں ایک ریٹائرڈ تجزیہ کار جو ہر پروگرام میں بے عزت ہوتا ہے، جاوید اوان یا کیا اس کے اس طرح کا کوئی نام ہے، اوان ہے وہ، تو اس کی بے عزتی کی طلال چودھری نے، اور یہ کوئی غیر پارلیمانی بے عزتی نہیں تھی، بلکہ بے عزتی سے مراد یہ تھا کہ اس کو ایسے دلائل سے جواب دیا گیا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا، وہ اس کو خاموش ہونا پڑا۔ تو یہ ٹی وی پر پروگرام چلا اور بہت مقبول ہوا، اس کے سوشل میڈیا پر کلپ جو ہے وہ وائرل ہو گیا اور بہت زیادہ ان کو لوگوں نے فارورڈ کیا، شیئر کیا۔ تو یہ پرسوں رات کی بات ہے، اور کل جب وہ پروگرام ریپیٹ ہونا تھا، جیسا کہ ٹی وی کے تمام پروگرام ریپیٹ ہوتے ہیں اگلے دن، تو ایک فون آ گیا کہ وہ پروگرام نہیں چلے گا، چنانچہ وہ پروگرام نہیں چلا۔ اس حد تک سینسرشپ ہے، اور اخبارات میں خبر نہیں چھپ سکتی، بیانات نہیں چھپ سکتے، جیسا کہ آپ نے وہ دیکھا کہ مراد سعید کے محکمے میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس کا سراغ مل گیا ہے، ثبوت مل گئے، اور قائمہ کمیٹی کو اس پر بحث کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور خبر آنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بات دور نکل گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بھٹو صاحب کے دور میں اپوزیشن کا یہی حال تھا، سینسرشپ اتنی سخت اگرچہ نہیں تھی لیکن تھی، اور اپوزیشن منتصر تھی، اس کا مورال ڈاؤن تھا، حکومت بہت کانفیڈنس میں تھی اور بہت پختہ تھی، فوج اس کے ساتھ تھی۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے الیکشن کا اعلان کر دیا، جبکہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ابھی آپ 5-6 مہینے الیکشن کا اعلان نہ کریں، لیکن انہوں نے کر دیا۔ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی تمام اپوزیشن آنن فانن متحد ہو گئی، اور ایک ایسا اتحاد بن گیا جس نے ملک کی تاریخ پر اثرات ڈالے، چاہے ان میں مثبت شامل ہوں چاہے ان میں منفی، دونوں قسم کے اثرات تھے، مرتب ہوئے۔ پاکستان کو کچھ فائدہ بھی ہوا، کچھ نقصان بھی ہوا، اور کچھ نفرتوں کا سلسلہ بھی پھیلا، کیونکہ وہ پی این اے کی تحریک جو اس الائنس نے چلائی، اس تحریک کے نتیجے میں جو معاشرہ لگا اس نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دے دی، اور یہ ایک بڑا خطرناک واقعہ تھا، جو خطرناک نتیجہ تھا جو اس تحریک کے نتیجے میں نکلا، اور اس تحریک کا فائدہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کو نہیں ہوا، کیونکہ 11 سال کے لیے بدترین آمریت ملک پر نافذ ہو گئی اور سیاسی جماعتوں کا کلچر ہی بدل گیا۔ تو اس طرح کا یہ ماحول تھا، اور پھر یہ پی این اے جب قائم ہوا، اور وہ ایک چند دنوں میں بھٹو صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ باقی لمبی کہانی ہے، کیا کچھ ہوا، کس نے کیا کردار ادا کیا، بھٹو صاحب کس طرح پسپا ہو گئے، اور کس طرح آخر ماشاء اللہ لگا دیا گیا۔ تو اس وقت اپوزیشن منتشر ہے، عمران خان کا خیال ہے، اور دھاندلی کی مشینوں کے لیے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، چنانچہ ان کو یقین ہے کہ وہ یہ دھاندلی کی مشینیں منگا لیں گے اور رات کو بٹن دبا کر نتیجہ چینج کر لیں گے۔ تو چنانچہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگائی ہے یا عوام گالیاں دے رہے ہیں یا عوام ہاتھوں میں پتھر لے کر ان کا انتظار کریں گے، انہیں اس سے غرض نہیں، وہ جلسے بھی نہیں کریں گے، وہ گھر بیٹھیں گے، ان کو امیدوار میدان میں نہیں آئیں گے، کاغذات داخل کریں گے لیکن میدان میں نہیں آئیں گے، اور رات کو الیکٹرانک مشینوں کی کاریگری کے سبب کے طفیل کہ ان کے امیدوار پی ٹی آئی کے جتوا دیے جائیں گے۔ یہ ہے عمران خان کا خیال۔ لیکن اب جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے الٹ ہوگا جس کا اندازہ عمران خان نے لگایا ہے۔ اگرچہ اپوزیشن میں 2 حضرات ایسے ہیں جو اسے کبھی بھی متحد نہیں ہونے دیں گے، ایک آصف علی زرداری اور ایک شہباز شریف۔ شہباز شریف کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی اس حد تک ختم کرنی ہے کہ نئے الیکشن میں ہمیں کوئی تشویش یا اندیشہ لاحق نہ ہو، اور وہ شہباز شریف اس مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے 3 سال سے جو موقف اختیار کی ہے، جو لائن اختیار کی ہے، اس سے مسلم لیگ کا تشخص اور عزت اور وقار مجروح ہوا ہے، اور وہ ٹی وی ٹاک شوز میں جب بھی اصولی کی بات آتی ہے تو مسلم لیگ کے بڑے بڑے لسان، اور یعنی لسان سے میری مراد یہ ہے کہ یعنی بات کرنے میں بہت مہارت رکھنے والے، وہ بھی لاجواب ہو جاتے ہیں اور آئیں بائیں شائع کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب شہباز شریف کا کمال ہے،
جس کا بہرحال مصدقہ خبر ہے کہ نواز شریف نے نوٹس لیا ہے اور شہباز شریف کو تقریباً انتباہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں جو ہماری پالیسی اور ہمارے نظریے کے خلاف ہو۔ جیسے کہ قومی حکومت کی بات کر دی، قومی حکومت ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور مایوسی کے عالم میں چلایا گیا ہتھیار تھا جو نہیں چل سکا، اور شہباز شریف اس کو لے کر بیٹھے رہ گئے۔ قومی حکومت کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ اس دلدل سے جس میں اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے اور ملک بھی پھنس گیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو اور خود کو پھنسا لیا ہے، اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ نواز شریف بھی باہر رہے اور یہاں بھی صورتحال بدل کر عوام کا کچھ کتھارسس کر دیا جائے، اور معیشت کی جو لٹیا ڈبو دی ہے عمران خان نے اس کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ چیز تو ختم ہو گئی، شہباز شریف کے پلے بھی کچھ نہ رہا، اور ان کو شیخ رشید جیسے آدمی سے یہ سننا پڑا کہ کیسی قومی حکومت، کوئی قومی حکومت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان کا خیال ہے کہ وہ موجودہ آرمی چیف کو توسیع نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ان کو توسیع دی گئی تو وہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کو ریٹائر ہونا پڑے گا، اور دوسرے صاحب سے ان کو امیدیں ہیں 2023 کے الیکشن کے لیے نہیں، صرف 2023 کے لیے نہیں، بلکہ ان کے خیال میں وہ صاحب ان کو 2028 کا الیکشن بھی جتوائیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے۔ پی ٹی آئی والے اپنی مجلس میں صاف بات کرتے ہیں کہ وہ نئے صاحب ہوں گے اور 3 سال کے ہوں ان کو توسیع دے دیں گے، اور 1 سال کی مزید توسیع بھی مل سکتی ہے، تو وہ 2028 کا الیکشن بھی وہی کرائیں گے اور وہ بھی ہم جیت جائیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ ہے، یہ جو میں نے اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زور جبر کر کے الیکٹرانک دھاندلی کی مشینوں کو منگوانے کا پروگرام جو ہے وہ اسے کامیاب کرانا چاہتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ وہ پھر میں یہ وضاحت کر دوں کہ اگرچہ وہ کسی اور کے کام آئیں گی، عمران خان کے کام نہیں آئیں گی۔ اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی پلاننگ کیا ہے۔ تو یہ عمران خان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ ان مشینوں کے ذریعے دھاندلی کرے گا، جلسے جلوسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور عوام اگر مہنگائی کے ہاتھوں مرتے ہیں تو مرتے رہے، انہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ صاحب اگلے الیکشن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اس سے اگلے الیکشن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب یہ اعلان کریں گے الیکشن بیفور ٹائم الیکشن کا، 2022 میں الیکشن کا اعلان کریں گے، تو سارا منظرنامہ 2 دنوں میں بدل جائے گا۔ شہباز شریف بھی غیر مؤثر ہو جائیں گے اور آصف زرداری بھی غیر مؤثر ہو جائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کیڈرز میں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی محبت بے شک نہیں ہے، لیکن ان کے کیڈرز میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی۔ اگر ہم اس رستے پر چلے جو کہ زرداری صاحب نے طے کیا ہے، تو ماضی میں ہم اس کا نقصان دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی راؤٹ آؤٹ ہو گئی، اور اب اگر یہ اسی کردار پر ہم چلے تو کاف لیگ ہونے کی ہم پر ایسی تہمت لگے گی کہ سندھ سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک ڈرامائی موڑ خود عمران خان کے ہاتھوں یہ دور مڑنے والا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے جو کچھ ہوگا وہ کچھ اس میں مناظر لطف لینے والے بھی ہوں گے، کچھ عبرت پکڑنے والے بھی ہوں گے، کچھ حیرانگی والے بھی ہوں گے، کچھ مسرت والے بھی ہوں گے۔ تو امید ہے کہ عمران خان اس فیصلے سے جو انہوں نے کر لیا ہے اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے اس پر پارٹی کے لوگوں کو اس میں کو بھی اس مسئلے پر اعتماد میں لے لیا ہے، وہ اس سے یو ٹرن لیتے ہیں یا نہیں، اور اسی یو ٹرن لینے یا نہیں لینے میں اس سوال کا جواب موجود ہے جو نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایڈیٹوریل میں کیا ہے۔ ناظرین، انہی گزارشات پر آج کا ولاگ میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔